सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था, कोई आने वाला आया, उसने मुझे जगाया। और जो लफ्ज हैं हदीस में बड़े शानदार है। महबूब फरमाने लगे, जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूलल्लाह चलिए, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है बाज लोगों को, पता नहीं क्यों इतने परेशान होते हैं। कहते हैं जी हुजूर तो हजरत जिब्रील से मिल के वापस आ गए। हजरत जिब्रील से मिल के ना नबी करीम वापस आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हुजूर अल्लाह से मिल ले तो किसी बंदे का इसमें नुकसान क्या है, कुछ क्या मतलब टेंशन किस बात की है, इतनी परेशानी, इतनी मोटी किताबें लिखनी कि नबी पाक ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत जिब्रील से मुलाकात करके हुजूर वापस आ गए। यानी मैं समझना चाहता हूं, मेरी समझ में आया नहीं, मैंने बड़ी अकल दौड़ाई है कि अगर हुजूर अल्लाह को मिल ले, मुलाकात हो जाए, कुरान कहता है वजूह यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कयामत के दिन चेहरे चमकेंगे इसलिए कि अपने रब का दीदार करेंगे। मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह, आप भी करेंगे। कहा चेहरे चमकेंगे इसलिए कि मोमिन अपने रब का दीदार। ओ मेरे भाई, अगर हर मोमिन दीदार कर सकता है और कुरान कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह करीम का दीदार करके वापस आए, तो इतनी ज्यादा परेशानी अल्लामा साहब को, शेख को, इतनी टेंशन, इतने ज्यादा वो आवाजार हुए, इतनी मोटी किताब लिख दी और इधर से दलील लाए खींच के, उधर से दलील लाए, अल्लाह का तो इदराक ही कोई नहीं कर सकता, देख ही कोई नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं था। हुजूर तो गए थे तो जिब्रील से मिलने। तो मैंने कहा आपको गलती लग गई, वो इसलिए कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि किसी नबी के पास हजरत जिब्रील सिर्फ 11 मरतबा है और किसी पैगंबर के पास 21 मरतबा है, किसी के पास 30 मरतबा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने 24,000 मरतबा हाजिरी दी है। 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा है हजरत जिब्रील। तो हजरत जिब्रील तो रोज सवेरे यहां होते थे, उनको मिलने जाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, वो तो रोज खड़े होते थे। बल्कि अल्लामा सफूरी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है, ये तो नबी करीम की बात है ना, मौला अली शेर खुदा। आप फरमाते एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ना इंसानी शक्ल में, जब हुजूर ने फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो फरमाते हैं जब ये रवायत हुजूर ने ये हदीस बयान फरमाई तो हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में ना हजरत अली शेर खुदा के सामने आके खड़े हो गए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाने लगे, अली सुना है इल्म के शहर के आप दरवाजे हैं। तो मौला अली फरमाने लगे, मुस्तफा करीम ने फरमाया है। तो कहा अच्छा फिर अगर आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो बताएं भला इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है। कहते हैं जो तो जिब्रील को मिलने गए थे, तो हजरत जिब्रील मौला अली के सामने खड़े, कहने लगे बताइए इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है। तो मौला अली शेर खुदा, जब आप अपने बड़े को कोई बात बताएंगे ना जिनका अदब करना हो, अपने बुजुर्ग को, तो फिर आप फटाफट नहीं कह देंगे आपको पता ही नहीं। ये मसला है, बुजुर्गों को आपने को बात समझानी हो तो अल्फाज का चुनाव, और ये भी हमें शेर खुदा ने अदब बताया, अल्फाज का चुनाव शानदार होना चाहिए, लफ्ज बड़े जबरदस्त तश्कील पाने चाहिए, जुमलों की तरतीब बड़ी मुअद्दबाना हो। हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा कि बताइए अली इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने पहले ऊपर देखा, मेरी तरफ देखना, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। ये नहीं फरमाया कि आप जिब्रील हैं, वो तो इंसानी शक्ल में थे ना। जुमले देखिए, अदब देखिए, तरीका देखिए बात करने का। हजरत अली फरमाने लगे, भाई हजरत जिब्रील इस वक्त ना तो आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शिमाल में है, या ना जनूब में है। फरमाने लगे जी वो इस वक्त कहीं भी नहीं है। फिर भी फौरन नहीं कहा कि आप खुद ही तो है, ये नहीं फरमाया। कहने लगे या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूं, दोनों में से एक जिब्रील है, अब फैसला कर ले। तो हजरत जिब्रील मुस्कुराए, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम तो दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। हजरत जिब्रील मुस्कुराए और फरमाने लगे आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं। आप तो अली हैं, जिब्रील तो, ओ भाई ये हाल है उनके गुलामों का, ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा। कहते हैं जी हुजूर गए और मिल के ना हजरत जिब्रील से तो वापस आ गए। तो मैंने कहा ना परेशान हो, अगर हुजूर अल्लाह से मेल भी ले तो आपका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं, आपका कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो आता पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो। हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे सामने मुझे बिठा कर कहा, सामने
یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رہی تو ربی بأحسن صورہ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو برکت ہو۔ تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا، میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج، تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو، ان سب پر۔ تو یہ تو معراج میں تیری میری بات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات۔ کتنی؟ اللہ اکبر۔ مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو۔ لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا، یہ ہوتا ہے۔ اور میرے ایک بزرگ تھے، کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا، کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا۔ میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی۔ تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے، اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ۔ کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے۔ اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا، میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا، تو بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھے نا، بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں، تھوڑا اس کی بات بھی سنیں، بوجھ نہ بنے، تھوڑا آپ دیکھیں غور کریں، کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے۔ آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا۔ مسلمان تو پھول ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا، میری تو اہمیت ختم ہو گئی، کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی۔ کوشش فرمائیں، دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی 1 رات کی اور 90,000 باتیں۔ اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا۔ حضور نے بتائی آ کے 30,000، اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے۔ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں، اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص لوگوں کو بتانی، خاص کو۔ ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا۔ وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا۔ ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں، اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تم لہسن زیادہ ڈالا کر۔ او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر، پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے، خواب میں۔ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی، حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں۔ ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا، ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی۔ کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا، کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے میں گیا، یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے۔ تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کیا جو بڑی شاندار ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی،
پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چال ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا. اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں کے پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے, بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہیں, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڈے پنڈ چ رہندا سی, وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے, اب یقین کریں بھول جاتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ, اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں, مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ, وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی, یا اللہ گناہگار ہیں, یہ بھول جائیں گے, غلطیاں کر بیٹھیں گے, مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے رب کریم نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے, تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا بھائی, راضی ہو جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ. دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی. یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی, یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی. یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے, نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے, کھڑے ہو جاتے. تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی ہیں اب نہ اٹھا کریں. کہنے مینو بہ کے مزہ ہی نہیں ہوتا. یہ حسن ہے, بڑی بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے. ذرا غور کرے کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے وہاں بات کی, امت کی بات کی. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں, بچوں کا خیال ہوتا ہے, بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال, پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو, فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں, کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تھا, میرا رنگ بھی نہیں, میں نو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں, مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں, مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنیا, بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا, بول کے بتائیے, بلغ العلا بے, بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال, یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے, پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے, اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا, اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا, وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے,
دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے. تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے, مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا, حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون, اسی میں رہے گا, تو یہی رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا, اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق, اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا, جنت بنانے والا رب دیکھا, لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس, اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا, میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا, میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے, فاطمہ وقت کیسے گزارے گی, کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا, انہیں تسلی کون دے گا, کون گنبد کو دیکھ کے اپنی جان ٹھنڈی کرے گا. میں نے لوٹنا ہے, وہ دو عالم کی رحمت تھے, وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلغ العلا بے کمال ہی, بلغ العلا بے کمال, کشف الدجا بے جمال, حسنت جمیع خصال ہی, کیونکہ صلو علیہ صلو علیہ. یہ جو معراج کی رات آ رہی ہے نا, ساری رات نعتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں اور یہ مزہ لیں, دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ساری رات. کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے, جہاں اسے موقع ملے وہ سنے, اور کوشش کرے رات اللہ اللہ کر کے گزرے, اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رجب شعبان میں. اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے, جب دل کرے رکھیں. ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں, اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.